हेलो एंड वेलकम टू नाजुक मोड़। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था कि हम अब जो हैं वो एक मिड वीक एपिसोड करेंगे यूजुअली ऑन वेंसडेज, और एक वीकेंड पे जिस पे विनर्स एंड लूजर्स और एक लॉन्गर डिस्कशन होगी। बट वी फिगर्ड कि हफ्ते में कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिस पे ज़रूरी है बातचीत करना। तो मेरे साथ हस्ब मामूल अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं कराची से। और अंबर, आज जो है वो एक डे ऑफ वायलेंस हमने देखा, एटलीस्ट मैंने ख़बरों में देखा और सोशल मीडिया पे क्लिप्स में देखा कि आज वुमेंस डे भी है। तो हैप्पी वुमेंस डे टू यू। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान काफ़ी, एटलीस्ट मुझे दूर से लगा, एंड विल लव टू हियर योर थॉट्स ऑन इट, कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। जहाँ लाहौर में सेक्शन 144 लगाया गया, इस्लामाबाद में हमने देखा लाठी चार्ज हुआ, इसके साथ साथ खान साहब की रैलीज़ और उनके ऊपर जो कदगनें लगाई जा रही हैं वो भी। और हमने जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि एक इंटरव्यू करेंगे जो अमेरिका ने एंटिटीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तानी, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर रिलेटेड पे हैं, तो उस पर डॉक्टर बुखारी के साथ भी इंटरव्यू है एट द एंड। तो अंबर, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद यू। हैप्पी वुमेंस डे, बट नॉट सो हैप्पी वुमेंस डे और नॉट सो हैप्पी डे इन पाकिस्तान। व्हाट वेंट ऑन टुडे? नो, आई मीन ये औरत मार्च का अब तीसरा या चौथा साल हो गया। हर हर साल कुछ ना कुछ होता है। आज इस साल अब रियासत की तरफ से तशद्दुद नजर आया, पुलिस वालों की तरफ से तशद्दुद आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक वीडियो है जो मैं चाहूंगी कि सब लोग देखें, जिसमें वो लोग कहना चाह रहे हैं कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, ये क्या मसला है। और वो पुलिस वाला कह रहा है डोंट टच मी। पुलिस के पास एम्यूनेशन होती है, पुलिस के पास ताकत होती है, पुलिस इज पावरफुल। ये एहतजाज करने वालों पे ये किस किस्म का आपने इन खवातीन के बैन अवी दिन पर, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि खवातीन के मसाइल के साथ साथ उन खवातीन को सेलिब्रेट करें जिनके पास करेज है, जो कुछ रोल मॉडल्स बनी है। ये हमने एक अपना अपना मेरे ख्याल में अपने चेहरा पेश किया तमाम दुनिया के सामने। और पाकिस्तानी सबसे अहम पाकिस्तानी खवातीन को हमने दिखाया है कि हमारी असल में औकात क्या है। कि हम सड़क पे एहतजाज करने निकलती हैं तो या तो जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं या राइट विंग ग्रुप्स होते हैं वो पथराव कर देते हैं, या दूसरी तरफ पुलिस या रियासत करती है। अब ये बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ने, इंटीरियर मिनिस्टर, बता रहे हैं कि कुछ सस्पेंड हुए हैं, बट रियली इट्स नॉट इनफ बिकॉज इट रियली गोज टू शो यू अ पैटर्न ऑफ वायलेंस, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हु चूज टू प्रोटेस्ट। एंड आई डोंट वांट टू इवन गो बैक इनटू हिस्ट्री। ये जब औरत मार्च शुरू हुई थी, आप एक जो पैटर्न जो नजर आ रहा था कि बहुत सारे जो मर्द थे, मीडिया हाउसेस थे, राइट विंगर्स थे, वो इसके बारे में बोलने लगे, उन प्लेकार्ड्स के बारे में, उन स्लोगन्स के बारे में, नारों के बारे में जिन पे उनको एतराज था। और उस मूवमेंट को प्रोपेगेंडा के जरिए हाईजैक कर दिया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, दैट इज द प्रॉब्लम। And then you see that pattern continuing every year. You see counter marches being held, and it is the job of the state to protect the vulnerable. यहाँ क्या होता है कि उनको आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है and intervention नहीं होती. But I think this year has gone far ahead. We've seen obviously blasphemy charges against Aurat marches. You've seen prominent celebrities and media people coming out against Aurat march. So I think it is a sign that the state is threatened by women marching on one day of the year. I'm just, उज़ैर, बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा नहीं, और आया। गुस्सा आना भी चाहिए अंबर। और इनफैक्ट हम इसका बात कर रहे हैं, इसका एक प्रीव्यू। हम डिजिटल इंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेस, क्लाइमेट चेंज, आई एम गोना गो ऑन अबाउट दिस। हम ये सब सेमिनार्स में बैठ के, होटल्स में बैठ के इन सब चीजों पे बात करते हैं, लेकिन एक दिन है जब एहतजाज कर रही होती है, या आप कह सकते हो कि अपने हकूक मांग रही होती हैं, एक दिन, और ये हाल होता है। ये हाल होता है और बड़े अफसोस की ओके, बात है इस रैंट पे। ओवर। दो नहीं, यू हैव मोर स्पेस टू रैंट इफ यू चूज टू, एंड आई विल ऐड टू द रैंट अंबर, क्योंकि हम कंपैरिजन जब करते हैं पाकिस्तान में चीज़ों का दुनिया भर से, तो ऑब्वियसली पड़ोस मुल्क की बारे में बात होती है। तो मैं आज सुबह जब उठा तो एक हेडलाइन डॉन पे जो चल रही थी वो इस बारे में थी कि मार्च को अलाउ नहीं किया गया। सोशल मीडिया खोला तो जैसे आपने कहा, लाठी चार्ज हो रहा है, वहाँ पे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर मैंने इंडियन मीडिया खोला
تو وہاں ایک ان کی جو صدر ہیں جن کا نام فار سم ریزن آئی ایم بلینکنگ آن دس, آئی اپولوجائز فار دیٹ, ان کی اسپیچ کے کوٹس میں پڑھ رہا تھا, تو اٹ واز سو ریفریشنگ to hear her giving a speech about women's rights, women's empowerment, how it is important in India even to break through the taboos of the past and allow women to rise through the ranks. انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر, بھارت کے اندر, کہ جو ہے ایجوکیشن ہو رہی ہے, چھوٹے لیول پہ خواتین کام میں آ رہی ہیں, لیکن ہمیں سینئر لیول پہ وہ نظر نہیں آتی اتنی زیادہ, تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں وہ پڑھتے ہوئے امبر خود سوچ رہا تھا کہ ایک یہ انٹرویو ہے انڈیا بھارت کی صدر کا, اور ایک انٹرویو ہے پاکستان کے صدر کا, جن کی کلپ شاید آپ نے اور آپ کے ناظرین, ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی, کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن عورتوں پہ بات کیوں ہوتی ہے, سارا سال کیوں نہیں ہوتی. تو اس پہ میں خود بھی ہنس رہا تھا اور میں نے کچھ لوگوں کو میسج بھی کیا. تو پھر اگر یہ لاجک ہے صدر صاحب کی, مطلب کیا, مطلب آپ نے exactly کیا ہم اپنا انڈیپینڈنس ڈے سارا سال منائیں؟ مطلب واٹ؟ عجیب سی اینڈ اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور اس کے اندر اور آن ٹاپ آف دیٹ اٹ سیلف جو ہوا, اور اس کی جو جیسا آپ نے کہا بلاسفیمی چارجز وغیرہ, ہم دنیا بھر کے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ فار ایکوالٹی یا رائٹ فار ڈیموکریٹک فریڈمز ایٹسٹرا, وہ چلتے ہیں کہ آپ کے پاس سال ہر سال اس کی ایک موومنٹ چلتی ہے, بٹ دے پروگریس. ہم نے اس سال پاکستان میں انفارچونیٹلی ریگریشن دیکھی ہے, اور ایک بھیانک قسم کی ریگریشن دیکھی ہے, جہاں پچھلے سالوں کے مقابلے میں افسوس کے ساتھ اس سال کم فریڈمز دیے گئے اس دن کو منانے پہ, اس دن پہ مارچ کرنے میں, اس دن پہ پروٹیسٹ کرنے میں. نہ صرف پروٹیسٹ, سیلیبریٹ کرنے پہ, there is a lot to celebrate too. لیکن جب جو اسٹیٹ ہے اس کا ایک یہ رویہ ہوتا ہے جو ہم نے آج دیکھا, یہ افسوسناک ہے, اٹس کنڈیمنیبل. اینڈ آئی ہوپ دیٹ ہمارے سننے والے بھی اس بارے میں اپنے گھروں میں بات کریں گے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دن کنڈیم سے سوشل میڈیا پہ کر کے بھول جائیں. دس از اے پرابلم ود دا اسٹیٹ اینڈ وی سی دس ٹائم اینڈ ٹائم اگین, particularly with minorities, particularly with women. And so long as Pakistan is not safe for women, it's not going to be a safe country for anybody. Yeah. And I mean, when that was happening, obviously دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اپنی لاہور میں ریلی کرنے کی کوشش کی ہے. سیکشن 144 آپ کو جیسے پتا ہے, پبلک گیدرنگ پہ پابندی ہوتی ہے, وہاں بھی آپ نے واٹر کینن, تشدد دیکھا. میں کہوں گی کہ اس سے ریاست ہی زیادہ کمزور نظر آتی ہے, ریاست ڈری ہوئی نظر آتی ہے. یہ جس نے بھی یہ اسٹریٹجی سوچی ہے, میرے خیال میں بہت ہی پور قسم کی اسٹریٹجی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے I would wait for more evidence, but that is a claim that they're making. I will also say that دوسری طرف جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلح تھے, پتھراؤ کر رہے تھے پولیس پر, پولیس والے بھی زخمی ہوئے. وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن میں دوبارہ سے یاد دلانا چاہتی ہوں جو طاقت ہوتی ہے جو صرف وہ ویپنز کی شکل میں نہیں ہوتی, لیکن طاقت ہوتی ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوتی ہے. ریاست کو اپنا ہاتھ ہلکا رکھنے کی ضرورت ہے, اینڈ اٹس ریئلی کاؤنٹر پروڈکٹیو. یو پٹ اے بین آن عمران خان, تو وہ ظاہر اسپیچز اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں کر سکتے, لیکن آج وہ جا رہے ہیں الجزیرہ پر اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پہ تشدد ہوا. تو اس پابندی کا کیا فائدہ ہوا, آپ کیا حاصل کر رہے ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ آپ نے الجزیرہ کا کہا, میں یہاں واشنگٹن میں موجود ہوں, تو خان صاحب کی اسپیچ پہ جب بین لگایا گیا تو واشنگٹن میں بھی لوگوں نے میسج کیا, فون کیا, پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کیا ایمرجنسی لگے گی, الیکشن ہوں گے پاکستان میں کہ نہیں. اور اگین افسوس کے ساتھ نمبر ایز این اینالسٹ میں تو یہی بولنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے ٹائملی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو ریاستی ادارے, ان کے ایٹیٹیوڈ سے یہی لگ رہا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک they will try to extend this electoral cycle, جو کہ we have been saying and I'll repeat this again, it's unconstitutional. election 90 دن کے اندر ہونے ہیں, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایک نئی سمرسالٹ کر کے, کوئی نیا انالیسس کر کے, کوئی نئی جسٹیفیکیشن نکال کے یہ کام سے بھاگتے ہیں, تو یہ غیر آئینی ہوگا, غیر جمہوری ہوگا, اور اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہوگا, کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کام سے. اینڈ اگین جیسے آپ نے بات کی کہ ریاست جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے, آپ نے 144 کیوں لگایا؟ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے آ رہے تھے, خواتین پیسفل پروٹیسٹ اپنا کر رہی تھیں, پی ٹی آئی والے اپنا پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. اگر وائلنس ہوتا اس کے بعد تو آپ ان کے بعد کارروائی کرتے.
لیکن یہ کہہ دینا، اور یہ بات ہم بار بار رانا ثناءاللہ کی انٹرویوز میں سنتے آ رہے ہیں، کہ انہوں نے بیسکلی تان لیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ان کا جمہوری جو حق ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور یہ کنڈیمنیبل بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت سیاست جو ہے وہ اسی طرف جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی جھگڑے ہوں، اور اس جھگڑوں کے اندر کسی طرح جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں. بالکل ایبسولوٹلی. ان پابندی پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو پیمرا کے موجودہ چیئرمین ہے یہ وہی ہیں. جب نواز شریف پر پابندی لگی تھی، اور نواز شریف کی تقاریر جو ہے بھی نہیں آتی، اب ان کے کلپس ویسے چلنے شروع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے جب یہ حکومت آئی ہے، بٹ ان پہ پابندی لگی تھی. مریم نواز پہ پابندی لگی تھی. تو یہ وہی حرکتیں ہیں، وہی ڈائریکشنز ہیں. اور سب پڑھ کر اب عمران خان پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہوا؟ آپ F9 ریپ کیس پر ایک بلینکٹ بین لگا دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا جب سوشل میڈیا پہ سب بات کر رہے ہوں؟ یو گیونگ اسپیس ٹو کریڈیبلٹی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پھر زیادہ کریڈیبل ہے جہاں گیٹ کیپنگ نہیں ہوتی. سو اگین کاؤنٹر پروڈکٹیو آن آل فرنٹس. ایٹ دا سیم ٹائم اسپیکنگ آف الیکشنز اینڈ عمران خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے روس کے ساتھ جو دورہ تھا اس پر پبلکلی اس کے خلاف بات کی تھی. عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو. اب یہی مریم نواز صاحبہ کا جنرل فیض حمید سابق ISI کے چیف، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ابھی رانا ثناءاللہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ ان کے خلاف تفتیش چل رہی ہے. یہ باتیں کافی اسلام آباد کے صحافیوں کے صحافتی سرکل میں چل رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ چارجز کیا ہوں گے، کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اور اس سے اگین کیا حاصل ہوگا؟ ڈز دیٹ مین ان ہاؤس کلیننگ؟ I'm gonna sort of let you comment on that. مجھے تو لگتا ہے انور، پاکستان میں یہ انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی یا غیر سیاسی مقاصد کے لیے. جب وہ حل ہو جاتے ہیں تو انکوائری بھی بند ہو جاتی ہے یا رپورٹ بھی سامنے نہیں آتی. تو انفارچونیٹلی مجھے کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی ایسی انکوائریز کی، اور یہ ایک اور نئی ٹرک کی بتی ہے جس کو استعمال کیا جائے گا مے بی فار کلیننگ اپ دی ISI. جو فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا وہ ویسے ہی ہم سن رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن اٹ ول بی یوزڈ ان مائی ویو. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی، نئے نیب چیف آئے ہیں، اب یہ انکوائری ہو رہی ہے، کیسز آگے بڑھ رہے ہیں. اٹس بیسکلی بینگ یوز ٹو ہاؤنڈ دا PTI اینڈ اٹس سپورٹرز، کیونکہ الیکشنز نزدیک ہیں. اور گیلپ کا جو لیٹسٹ پول آیا ہے اس کے بعد تو ہم سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، اور ان کے Well, we آس پاس already قریب kind میں of کوئی knew اور ہے ہی that. نہیں. No, and we already kind of knew that. I think it adds weight to that. It obviously gives us facts and just something to talk about beyond by-elections, which also demonstrated his popularity. But I think what's interesting is کہ اس Gallup survey پر دونوں پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی ہیں اور PDM کے حامی ہیں، دونوں کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں. And I would have thought the PTI would have embraced it. لیکن ان کا کہنا ہے and there's a good question here کہ اگر مثال کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3 لیڈرز اس میں شامل ہیں، مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف، تو صرف پاکستان تحریک انصاف سے صرف تو عمران خان امبر کی. دوسری طرف احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے 3 لیڈر ڈال کے ہماری پاپولیرٹی توڑ دی، ڈیوائیڈ کر دی ان تینوں ہاں، کے ورنہ اندر. تو آپ یہ سارا 3-2 جمع یا کر دیں، 4-3، 3-2 100 4-3 فیصد والا سے بھی ورڈکٹ زیادہ، ہو گیا یہ بھی. 100% سے بھی زیادہ مقبولیت تھی. But I know that's what I'm saying. So there's been obviously it's ruffled a few feathers, but I do think it demonstrates his popularity. I do think کہ I wonder یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ ری امیجننگ پاکستان، مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل وغیرہ، اور شاہد خاقان عباسی کا جو گروپ ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھا جا رہا ہے آپ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سروے آتا ہے جس میں کوئی 50 سال سے زائد کی عمر جو افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی اچھی بومرز ٹیکنوکریٹ جو ہے والی نا امبر، بومرز مروا دیتے ہیں ہمیشہ. ٹیکنوکریٹ کی حکومت، اگر اس میں کچھ لوگ ہوں، کچھ نئے فریش سیاستدان ہو یا اچھے آنےسٹ سیاستدان ہو، تو شاید ہم ان کے لیے ووٹ ڈالیں. سو آئی تھنک that was an interesting discussion. I don't know how you think about this. My view on the poll itself, یا in general in a polarized society امبر، ہے کہ اگر آپ کو ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہوں یا کرٹیسزم آ رہا ہو تو آپ نے کچھ کام ٹھیک کیا ہے. تو میرا تو اوور ویو اس پہ یہی تھا کہ گیلپ کا پول آیا، اس کا ہم نے ڈیٹا دیکھا، اگر ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کرٹیسزم آ رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو سوال انہوں نے ڈالا یہ کوئی حرکت ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے ووٹرز،
ہم نے احسن اقبال صاحب کی بات کر لی, پی ٹی آئی کی کر لی, تو اگر ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی کرٹیسزم آ رہا ہے تو سروے پھر ٹھیک ہی تھا, میں تو یہی ہاں سمجھتا پھر ہوں. ٹھیک ہی تھا نا, اب کیا کر سکتے ہیں, سرویز ایسے ہی ہوتے ہیں. there's obviously lots of margin for error. There's a scientific reason جو ان کی چوز کی جاتی ہے. Gallup is international as well. So take it with a pinch of salt, use it for propaganda purposes where you can, and سب تنقید کریں, ٹھیک ہے. بالکل. لیکن یہ آخری آپ سے ایک وعدہ بھی آپ نے کیا تھا, اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ امریکی کیوں ہمارے خلاف ہیں؟ پہلے آپ ڈونلڈ لو کے ذریعے سازش کرتے ہیں یا باجوہ کے ذریعے, یا مجھے نہیں, اب بھول گئی ہوں میں کہ کون سازش کا سرغنہ تھا, لیکن اب آپ ہمارے کچھ ایسی کمپنیز پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی عزیر؟ بالکل, وہ پچھلے ہفتے یا چند دنوں پہلے انور اقبال نے رپورٹ لکھی تھی, اس کا لنک بھی میں نے ڈال دیا ہے. ایک شخص ہیں اور 3 پاکستان کی کمپنیز ہیں, جن میں سے ایک جو ہے اس کی ایک سملر کمپنی چین میں بھی پائی جاتی ہے, جن پہ پابندیاں لگی, اینٹیٹیز لسٹ میں انہیں ایڈ کر دیا گیا, جو کہ ڈپارٹمنٹ آف کامرس چلاتی ہے امریکہ کے اندر. اس کی میں نے رپورٹ یا اس کا جو پیج پڑھا, اس کے اندر کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ان کمپنیز کو 2 کور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے. ایک ہے بیلسٹک میزائل ڈیولپمنٹ, اور دوسرا ہے ان سیف یا ان گارڈڈ نیوکلیئر ایکٹیویٹیز, یعنی کہ یہ نیوکلیئر سائٹ کے ہیں اور میزائل ویپنز ڈیولپمنٹ پہ جو ہیں, جہاں امریکہ نظر رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ چین, رشیا, ایران جیسے ممالک کی جو کیپبلٹیز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا جائے. تو اس پوری لسٹ کے اندر آبویسلی رشینز بھی ہیں, چائنیز, مینلی چائنیز کمپنیز ہیں, تو ان کو بلاک کیا گیا ہے. امریکہ نے ان کو اینٹیٹیز لسٹ پہ ڈالا ہے, اور یہ کام چلتا رہتا ہے, ایک ٹیکٹیکل لیول پہ ہے. میں نے اس کے بارے میں ڈاکٹر کامران بخاری سے بھی بات کی کہ ان سے سمجھا جائے کہ یہ کیوں اور اس وقت کیسے اور کیا مطلب ہم اس پہ, کیونکہ رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے تھرو امریکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ یا کسی اور چیزوں پہ سکویز کر رہا ہے. تو یہ بھی میں نے سوال ان سے پوچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اس کا کیا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کچھ اثر پڑے گا. تو انٹرویو ہے 15-20 منٹ کا, تو آئی تھنک آج کی جو مڈ ویک کی ایپیسوڈ ہے اسے ہم ادھر ہی اختتام پہ لاتے ہیں. ڈاکٹر کامران بخاری کا انٹرویو ہے, وہ سنیے, اینڈ دین آف کورس میں نے جو لنکس ہیں, جو ریلیٹو سٹوریز ہیں جس پہ ہم نے بات کی, وہ بھی موجود ہیں. اینڈ اگین فار آر آڈینس, like always we will be back this weekend, جہاں longer episode ہوگی with a lot more insights from us and the winners and losers. Until then, خدا حافظ. خدا حافظ. ڈاکٹر بخاری, شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ انور اقبال کی خبر تھی جو میں نے لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے. اس پہ کچھ اینٹیٹیز ہیں جو کہ امریکہ نے اپنی اینٹیٹی لسٹ پہ ڈالی ہیں. تو پہلے تو آپ سمجھا دیں کہ یہ اینٹیٹیز کہاں ہیں. روس, چین اور پاکستان کی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایڈیشنز ہوئی ہیں. تو فار دوز آف اس جن کو اتنا زیادہ نہیں معلوم ان چیزوں کے بارے میں, پہلے تو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ اینٹیٹی لسٹ ہوتی کیا ہے, اور اس میں کون سی ایسی کمپنیز ہیں یا کس طرح کی کمپنیز ہیں پاکستان سے یا اینٹیٹیز ہیں جن کو اس لسٹ پہ ڈالا گیا, اور اس کا مطلب کیا ہے. جی عزیر, شکریہ. دیکھیں, اینٹی لسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف کامرس جو ہے کا بیورو آف انڈسٹری جو ہے وہ چلاتا ہے. اور یہ اینٹی لسٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, امریکی گورنمنٹ اس کیس میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اینٹیز, زیادہ تر اس میں کمپنیاں ہوتی ہیں پرائیویٹ, اور کچھ کبھی کبھی جو ہے ریاستی ادارے بھی جو نا آ جاتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ برما کی 3 اینٹیز کو ڈالا ہے, اس میں سے 2 کمپنیاں ہیں, ایک منسٹری ہے ان کی جو ہے نا کمیونیکیشن ہے. تو ان کو ڈالا جاتا ہے کہ بھائی یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ روس اور چین کو, اس کانٹیکسٹ میں روس اور چین کی امداد جو ہے نا کر رہے ہیں. ان دس کیس اٹس مور چین, کیونکہ یہ جو لیٹسٹ ایڈیشنز ہوئے ہیں اینٹی لسٹ پہ, اس میں 28 تو چائنیز اینٹیز ہیں, 3 کے قریب جو ہے یا 4 کے قریب پاکستانی ہیں. لیکن تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں جو ہے ایک ابہام بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ انہوں نے اسٹیٹ نہیں کیا, کلیریفائی نہیں کیا, کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چائنیز کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک, ان کے جو ہے کچھ فیسلٹیز ہیں, جو لینگویج ہے کم از کم وہ ویگ ہے, لیکن اس طرف اشارہ ضرور کر رہی ہے. پھر اسی طریقے سے بیلاروس ہے, تائیوان کی ایک کمپنی ہے, اور روس کی ایک کمپنی ہے. تو یہ جو لیٹسٹ کھیپ ہے اس میں جو ہے ان لوگوں کو لپیٹا گیا ہے, اور بیسیکلی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو
اپنا امریکی جو نیشنل انٹرسٹ ہے جس کا بیسکلی گول یہ ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ جس میں نیوکلیئر ویپنز، بیلسٹک مسلز، ملٹری جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہے ویپنز پروگرام، یہ ساری کی ساری کی جو پروسیس ہے اس میں معاونت کر رہی ہیں ڈفرینٹ لیولز کے اوپر. اچھا، تو اس کے اندر بیسکلی جو ہے پاکستان، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے چلائی جانے والی کمپنیاں شاید نہ ہو سکتا ہے کہ یہ چین بھی جو ہے وہ یہ کمپنیاں پاکستان کے تھرو پاکستان میں رجسٹر کر کے ان کو چلا رہا ہو فار ویپنس پروگرامز اور نیوکلیئر ریسرچ اور تھنگز لائک دیٹ. از دیٹ کریکٹ؟ ہاں، میرے اپنی سمجھ تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاکستانی ریاست یا ریاستی ادارے اس میں شامل ہونے سے جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کو اس طرح کھل کر نہیں شامل ہوں گے. جو بھی ہوگا وہ چھپ لک کے ہوگا، لیکن اس کا تدارک پھر چائنیز کا یہ ہے کہ آپ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی جو پاکستان کی کمپنیاں ان کے ساتھ میل جول کرتے ہیں. اب وہ کمپنیاں ریاستی اداروں سے کتنی ملی جلی ہوئی ہیں یا ان کے کیا ریلیشن شپ ہیں، وہ تو ابھی مطلب ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن چائنا جو ہے اس کو ایکسیس چاہیے ٹیکنالوجی کا. اب امریکہ نے اپنے ملک کے اندر اور اپنے جو مطلب کانٹیننٹل یونائٹڈ اسٹیٹ سے جو ہے حاصل کرنے کے جو ایکسیس حاصل کرنے کے راستے ہیں وہ تو بہت حد تک ختم کر دی ہیں. تو اب ظاہر ہے پھر یہ تھرڈ پارٹی مارکیٹس میں جا کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں سے کیا ویسٹرن ٹیکنالوجی مل سکتی ہے. پاکستان چونکہ بہت بڑا ایلائی ہے تو اٹس میکس فل سینس کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائی کر رہا ہو جو کہ اب امریکی ریڈار پہ آ چکا ہے. اوکے، تھینکس فار کلیریفائنگ. دوسرا سوال میرا ڈاکٹر بخاری یہ تھا کہ اس کے اندر آبویسلی آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے. ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ، سر ایس ایل اے ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوا، اس پہ مذاکرات جاری ہیں، فائنانسنگ اگریمنٹ. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہم فائنانس منسٹری سے بھی یہ سن رہے ہیں، سینیٹر رضا ربانی میں تو اس نے پبلک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی کہ جی امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے، بالخصوص آن دا نیوکلیئر سائڈ. یہ ایک طرح سے بیانیہ اسلام آباد سے ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو اس کی یہ جو اینٹیٹیز لسٹ کی جو ٹائمنگ ہے، اس میں بھی شاید کچھ لوگ سنیں جب آپ کی یہ بات تو تشویش ظاہر کریں کہ جی دیکھیں پھر یہ تو 2+2=5 ہو گیا کہ آئی ایم ایف سے ہماری رپورٹ بھی آئی، آئی ایم ایف سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور پھر امریکہ نے یہ بھی کر دیا. تو کیا آپ ان دونوں چیزوں کا جوڑ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک ایویڈنس ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس وقت جہاں اس کی معیشت ایک کمزور لیول پہ آ چکی ہے، نیوکلیئر لیول پہ پاکستان کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سکویز کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ جی ان کو سکویز کیا جا رہا ہے، ان کے نیوکلیئر پروگرام کو سکویز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے تھرو، یا اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ براہ راست کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں کہ وہ سکویزنگ ہوتی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان تو ایک فل فلیجڈ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، اور آج کا نہیں ہے، مطلب 98 سے چلا آ رہا ہے اور اس سے پہلے سے. تو اب سینس نہیں بناتا کیسے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی ایلیٹ کے اندر کئی دہائیوں سے جو ہے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی ہمیں ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ریاست کو کیسے ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے گا جبکہ اس کے جو نیوکلیئر پروگرام کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کسی ایک جگہ تو بیٹھی نہیں کہ آپ نے شیلف سے اٹھا لیا اور بھاگ گئے وہاں سے لے کے. یہ تو مطلب ایک بیہودہ سا مفروضہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ میک سینس از کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو پا رہی تو گورنمنٹ کے جو ریاست کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ہم پر مزید اور ناجائز دباؤ ڈال رہے ہیں. اچھا، تو یہ بات تو آئی ایگری وتھ یو کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ بیانیہ ہے کہ اگر ڈیل فیل ہو جائے تو ہم ذرا کسی طرح کوئی ایکسپلینیشن تو دیں اپنی عوام کو. آخری سوال ڈاکٹر بخاری میرا آپ سے یہ تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ کا آبویسلی ہم ڈی سی میں، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، ایک خدشہ ہمیشہ سے رہتا ہے پاکستان کے نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر. عبد القدیر خان کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو اینٹیٹیز پہ ڈالا گیا ہے پاکستان کی جو 4 کمپنیاں ہیں جیسے آپ نے سمجھایا، اور اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا فار دوز ہو وانٹ ٹو ٹیک اے لک ایٹ دا لنک اٹ سیلف. اس کا کیا اف اینی امپیکٹ ان یور ویو بائیلیٹرل ریلیشن شپ پہ پڑے گا بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان؟ اور یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں میں ہم نے دیکھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے، ٹیفا کی بھی بات چیت ہوئی، ڈی سی میں وزیر آئے ہوئے تھے پاکستان سے،
بلاول بھٹو زرداری آتے رہتے ہیں امریکہ, اسی طرح امریکہ سے سینیٹرز گئے ہیں اسلام آباد. ڈو یو سی این امپیکٹ آف دس ان دا ریلیشن شپ امیجیٹلی بٹ آلسو میڈیم یا لانگ ٹرم میں؟ کیا اس کے اوپر اس کا محرکات ہیں؟ دیکھیں اس قسم کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا کہ پاکستانی اینٹیٹیز جو ہیں اس کیس میں پرائیویٹ کمپنیز, ان کی نشاندہی ہو جانا وہ پھر وہ واٹرز کو مزید مڈی کرتا ہے, کیونکہ وہ جو کانفیڈنس لیول جو پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہے واشنگٹن کے اندر, کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر یہ ایک تاثر ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول. تو اگر پھر اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول کیا جو ہے اس اسپیس زیادہ مل جائے گا چائنا کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کا, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ چائنیز آلریڈی جو ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ جو ہے میل جول بڑھائی ہوئی ہے اپنے ویپنز جو ہے نا ماڈرنائزیشن پلان کے لیے, اور اس میں جو ہے نیوکلیئر ریلیٹڈ مٹیریل بھی جا رہا ہے اور کنونشنل ویپنری کے اوپر بھی جو ہے ڈیلنگ چل رہی ہے, تو پھر ظاہر ہے پرابلم ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ گو کہ یہ ایگزامپل 4 کمپنیوں کا بہت ہی ایک ٹیکٹیکل لیول کا بہت چھوٹا جو ہے نوعیت کا انسیڈنٹ ہے, لیکن یہ ایک بڑی چیز کی نشاندہی کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کی اسٹرگل کے درمیان پھنس رہا ہے, اور یہ آگے چل کے پاکستان کی ریاست نے اگر اس میں جو ہے وہ لاپرواہی برتی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دیدہ دانستہ طور پہ کریں گے, لیکن اگر اس چیز کو جو ہے مینج نہیں کیا تو پھر ہوگا یہی کہ جو ہے وہ مزید پاکستان جو ہے وہ سکویز ہوگا. ایک تو پاکستان کے پاس لیوریج نہیں ہے کیونکہ اس کو اشد ضرورت ہے امداد کی, اور چین سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے, مغرب سے مزید جو ہے نا قرضے کی بات کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. اس قسم کے واقعات ہونے نہیں چاہیے, ان کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اور پھر پاکستان کو بھی ان ایسی کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ریاست کا ایک ریلیشن شپ چین کے ساتھ ہے, تو یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کے کیا ریلیشن شپ ہیں, کیا یہ براہ راست ہیں, کیا ریاست کو پتہ ہے, تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. اینڈ اگین اس پہ اف آئی ہیئر یو کریکٹلی اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہم سنتے آئے ہیں کئی سالوں سے پاکستان کے اگر سینئر وزیر یا لوگ آتے تھے امریکہ پچھلی حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی, وہ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے سائڈ بٹوین چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس, اینڈ امریکہ ہمیشہ کہتا ہے وی آر ناٹ آسکنگ یو, ایٹ لیسٹ پبلکلی یہ بات اوپنلی کہی جاتی ہے. تو کیا یہ پھر آپ کے اس جواب میں کہنا درست ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ایون ایٹ اے ٹیکٹیکل لیول پھر امریکہ کے اندر اس بات کو ری انفورس کرتی ہیں, ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو امریکہ میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان از آلریڈی پارٹ آف دا چائنا کیمپ, اس بات کو ری انفورس کرتی ہے کہ دیکھیں یہ اینٹیٹیز ٹیکٹیکل لیول پہ اگر آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کا شاید ریاست سے تعلق ہو, شاید نہ ہو, شاید ریاست ان کو اگنور کر رہی ہو اینڈ لیٹنگ دا چائنیز ڈو واٹ دے نیڈ ٹو ڈو, تو اس سے کیا یہ بات ری انفورس ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان ہے ہی چائنا کیمپ کا, تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ اتنی زیادہ انگیجمنٹ کرنے کی کیونکہ وہ اسی کیمپ میں انہوں نے چوائس کر لی ہے. کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات درست ہے. اس میں تھوڑا سا لیبریٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایون وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی اس مشکل کی گھڑی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوٹک جو ہے نا ایک سچویشن میں آ جائے, مالی مشکلات کی وجہ سے, سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے, سیاسی انتشار کی وجہ سے. ان کے لیے بھی مطلب کوئی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس قسم کا کوئی ایویڈنس آ جائے, کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار وہ اگر اپنے یہاں کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کانگریس کو ملانے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں, بائیڈن انتظامیہ کے اندر جو ہے نا مختلف مکاتب فکر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے, تو پھر وہ کنسنسس نہیں بن پاتا, کیونکہ دوسری طرف سے آتا ہے یار ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں اس ملک کو جو ہے یہ ہمارا ایل ہے اس کو بچا لیں, ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, حالات خراب رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان دی اینڈ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے. تو پھر وہ ثبوت یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ چائنا کے ساتھ ان کے جو ہے اس قسم کے تعلقات ہیں, اور پھر شک بڑھتا ہے کہ پاکستان کیا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چائنیز جو انٹیلیجنس ہے وہ اس قدر سرایت کر گئی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ ایک مطلب پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ تو غیر ریاستی کام تو نہیں ہے نا. چائنا نے مطلب کھلی چھٹی تو نہیں دی ہوئی اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر ایکوائر کرتے ہیں. جو بھی چائنیز ریاست کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ CPC اور PLA جو ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور وہاں پہ جو ہے اس طرح کی جو
پیور پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے. بالکل, اینڈ آئی ایگری کہ اس کی دو ایکسپلینیشنز بنتی ہیں نا. آن دا ون ہینڈ یو کوڈ آرگیو دیٹ, جیسے آپ نے کہا, پاکستان is spiraling out of control, they don't know what's going on their own turf. And the other less sort of benefactor, I don't know the right word for it, but less optimistic assessment is that the Pakistani state is involved at a covert level in this stuff with China. Either which way, At least elements of the elements. Yes, and either which way, it undermines the case in Washington for exactly what we're talking about, کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, and it's been historically a friendly country, etc. Thank you so much, Dr. Bukhari, for sharing your analysis on this. And again, لوگ جو سن رہے ہیں, یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کی خبر ہے. انور اقبال نے بریک کی, اس کی لسٹ موجود ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بیانڈ ٹیکٹیکل ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر بخاری نے ایکسپلین کیا کہ بات آگے تک جاتی ہے. تو اگین, as more stories come out related to this, we will probably invite you back on, Dr. Bukhari, but in the meantime, thank you so much.